Hello, people. This is Sabah Naqvi, a Delhi based journalist. I'm making this video recording because over the last few days we have seen very, very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's trust foundation. They're feeding people. But yet, you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. This message is to Sabah Naqvi. Sabah, recently I have released an video where you have referred to a bunch of extremely successful Muslim entrepreneurs who are definitely worth every penny of what they have achieved in life. Not only they are great philanthropists, they are amazing people. I mean, I'm talking about Aziz Premji or even the chief of Cipla or the Wockhardt Hospital. All these are great human beings, amazingly great. But when you refer those people, you just forgot. We are referring about people who go to the mullahs, who preach radicalism, hatred, and constantly they create an environment where their followers literally think they are in a country which is not friendly to them. Rather than addressing the problem of how these bigots, the mullahs, and the power-hungry politicians who go into these mosques and these gatherings and keep kind of telling them how they should be kind of totally alien to the majority community. Haven't you seen that? Haven't you heard the politicians, the way they talk? Do we have to name them? The list will be like a laundry list. Somebody, a moderate journalist like you, should be making a video or an audio and telling the same mullahs, these politicians, and to the general Muslim community who are involved with these kind of people who wish nothing but only goodwill to them at the cost of the nation. We can go on and on this. Why did this happen? There was a huge congregation in the mosque, and what was being preached there? To go around the country and radicalize people. Try to lead a life of medieval times, which means hatred to anything that is new in this world. And what did they do? They went about spreading this dreaded disease.
Now, what do you expect from an average common man? Now, he is scared to buy a fruit or a vegetable from the very same people who might have been contaminated by maybe even 10-15% of their own brethren. Did you even once mention about it? Sabah, before you accuse a community or just keep talking about throwing in names like Aziz Premji, so on and so forth, do some introspection. Why is all this happening in this country? Why is it? It's because these uneducated people with hardly any income in their pocket are told to have unlimited children and drive them more into poverty. Have you ever spoken to them and told them, listen, it's good if you have 1 or 2 children? Have you ever done it, Sabah? I don't think so. If you ever do it, you will not even be allowed to keep that name Sabah Naqvi. Did you know that? I have done it, Sabah. I have spoken to many Muslim people, downtrodden Muslim people, and I have spoken to them. I have told them. And you know the answer I get? No, sir, we are not supposed to do it. Ye sab Allah ka deen hai. This is the mentality. Now somebody like you should be speaking up. Not talking about, oh my God, the majority community is not buying vegetables, not buying fruits. It's not about buying fruits and vegetables. You've got to change the culture, the mentality. I'm not a religious bigot or I don't hate religions. I respect Islam as much as I love Hinduism, as much as I love Christianity. I've been to mosques, I've been to temples, I've been to Jerusalem. I've been even to the Medina Mosque in Hyderabad. So, I'm a moderate Hindu. But I'm scared to buy, honestly, yes. I'll tell you why. Because you see things like people spitting, people throwing stones at health workers. Where is it happening? Isn't it happening in the very same Muslim localities? So people like Sabah Naqvi should be talking about it, talking to these mullahs, taking these mullahs and telling them, listen, preach the good things about Islam. Don't write your own Islam. Islam has some great things in it. It's unbelievably great things in it. I respect it. But on the same token, a handful of mullahs, a handful of politicians are bringing disrepute to it. You should be speaking up and talking to them and then come and advise the majority community that, look, I'm doing my piece, please help me. Rather than that, you just throw in some very successful people's name and then use that as a base to say, hey, the average guy is not buying his apple or his oranges from the street vendor. That's not the way to say, give a sermon, right? So, عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون. میری بہن صبا نقوی صاحبہ نے آج ایک صبح ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ بڑی کنسرن نظر آتی ہیں اور وہ ہندوستان کے کچھ مسلمانوں کے احسانات بھی گنوا رہی تھیں. اور تو مجھے ضروری لگا کہ میں بینگ اے مسلم اور آفٹر آل اسی مٹی کی پیداوار، اسی ڈی این اے کی پیداوار، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ہم ہسٹری کو کریکٹ کر لیں تو بہتر رہے گا. دیکھیں، صبا صاحبہ کے والد صاحب نے ہم ایز اے مہاجر ہمارے کراچی اور اربن سینٹرز آف سندھ پہ جب ملٹری آپریشن ہو رہا تھا اور پیک پہ تھا 90s میں، تو اس وقت ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس میں انڈیا سے بھی بہت کم لوگ لکھتے تھے. اس میں ایک صبا صاحبہ کے والد صاحب تھے جو بہت ایکسٹینسولی ہمارے لیے لکھتے تھے اور کافی ہمیں حوصلہ ملتا تھا. لیکن بہرحال یہاں پہ جب سچ بولنے کی بات آتی ہے، جب بات حق کی ہوتی ہے، تو ان کے والد سمیت ہر حق پرست کا یہ میسج ہوتا ہے کہ وہ حق بات کرے. اب صبا صاحبہ کے میں پوائنٹ در پوائنٹ اگر آؤں چیزوں پہ،
تو پہلے انہوں نے سب سے یہ کہا ہے کہ انڈیا میں آج ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں اگر انڈیا نہ ہوتا نا تو بہت زیادہ بڑا ٹارگٹ ہوتا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو آپ کے لیگل فریم ورک اور آپ کے ملک کے جو سیکولرزم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت یا مذہب کا نام لینا بھی منع ہے. سنگل سورس کہا جا رہا ہے. تو نام تک لینے کی جہاں پہ اجازت نہیں. جبکہ اسی جو بے وقوفی ہوئی ہے, جو اسٹیوپیڈیٹی جس کے اوپر یہ سارا معاملہ ہے, کیونکہ معاملے کو آپ ایسے آسانی سے اگنور نہیں کر سکتے. 130 کروڑ لوگ انڈیا کے قربانی دے رہے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہیں یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, جرنلسٹ ہیں آپ. اتنے لوگوں کی قربانی اگر ایک گروپ آف پیپل کی وجہ سے ہو رہا ہے, بھائی مسائل تو آپ دیکھیں نا وہیں سے ہو رہے ہیں نا. پتھراؤ ہو, مس بیہیونگ ان ہاسپٹل اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کسی نے ٹارگٹ تو نہیں کیا ہے نا کہ جا کے ادھر زبردستی وہ مسائل کریٹ کیے ہیں, اسی ایک کمیونٹی نے کریٹ کیا ہے. پھر بھی آپ کا کانسٹیٹیوشن تو اجازت نہیں دے رہا اس کمیونٹی کے نام لینے کا. پاکستان میں ایک جرنلسٹ کہہ رہا ہے کہ تبلیغیوں کو روکو, تبلیغیوں کی وجہ سے ہوا ہے, ایران سے آئے ہوئے زائرین کی وجہ سے ہوا ہے. آپ اس کو فوراً مطلب اسلاموفوبیا. بدقسمتی سے صبا صاحبہ, عرفہ صاحبہ, رانا صاحبہ, ان سب کی جو وہ جرنلزم میں دیکھتا ہوں تو کنفائنڈ ٹو اے کمیونٹی, ڈیفینس آف اے کمیونٹی از اسٹیوپیڈیٹی. بات یہاں پہ اسٹیوپیڈیٹی کی ہو رہی ہے کہ آپ کے ملا مسجدوں میں دعوتیں دے رہے ہیں, پرائیویٹ جگہوں پہ مل کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, موجود ہیں, گوگل بھرے پڑے ہیں, چھتیں دکھائی جا رہی ہیں بلڈنگوں کی جس کی چھتوں پہ باجماعت نمازیں ہو رہی ہیں. اس کو ایکسپوز کریں تو کیا ان کے فوٹو شاپ سے ان کے سر سے ٹوپیاں ہٹا دیں, ان کی داڑیاں مٹائیں, کیا کریں؟ اور جب کرتے ہیں تو آپ اس کو اسلاموفوبیا کے نام پہ لے آتے ہیں. اب آپ کے ان اسٹیپس پہ آتے ہیں جو احسانات آپ نے گنوائے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں شاہ رخ خان, کنگ خان, جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی جانتا نہیں ان کو. وہ پاکستان میں ہوتے تو پرلے درجے کے ایکٹر ہوتے نا بھائی. انڈین ہے اس لیے وہ دنیا میں مشہور ہیں. اس بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتی. دس از ناٹ اے پریویلیج آف انڈیا ٹو ہیو شاہ رخ خان. دس از شاہ رخ خان's privilege to be an Indian. یہ شاہ رخ خان کا اپنا بلیف بھی ہے. میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے. He always felt pride in being an Indian. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں کے دھرم کیا ہیں, کیونکہ آپ مسلمان ہو, آپ کی بیگم ہندو ہیں. تو اس نے کہا میرے بچوں کے دھرم ہے ہندوستان, اور شاہ رخ خان کا جتنا پیسہ ہے وہ اس کے بچوں کا ہے نا, تو ہندوستان کا ہے. اس میں سے اگر اس نے چیریٹی کی ہے تو ہی از ناٹ اونلی ون. اکشے نے بھی کی, دوسروں نے بھی کی, لسٹ بھری پڑی ہے. ہزار کروڑ اور 1500 کروڑ بھی دیے ہیں نا لوگوں نے. آپ نے اس میں عظیم پریم جی بھائی کا نام نہیں لیا, وہ مسلمان ہے. پتہ نہیں کتنا شاہ رخ خان سے 500 گنا زیادہ دیا ہے. یہاں ریلیجن کی بات جب آتی ہے تو آپ فوراً نام لینا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ شخص خود اپنے آپ کو ہندوستان کہتا ہے. ہندوستان کی مارکیٹ ہے بھائی, جس کی دنیا کو ضرورت ہے. دنیا کا ہر اسٹار چاہتا ہے کہ انڈیا میں کام کرے. ہالی ووڈ کے اسٹار پسند کرتے ہیں انڈیا میں آ کے کام کرنا. دنیا کا ہر کرکٹر ادھر آگے کھیلنا چاہتا ہے. مارکیٹ ہے بھائی. شاہ رخ خان کو اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کا کیونکہ آفٹر آل ہی از اے لیجنڈ, اس کو آپ ریلیجن میں نہیں تول سکتے. اس کے ٹیلنٹ کو آپ ریلیجن میں تولیں گے تو حرام ہے اسلام میں یہ سب. تو شاہ رخ خان کے ٹیلنٹ کی اس کو بہت اچھی قیمت ملی ہے, وچ ہی اپریشیٹس. آپ نے سلمان خان کا نام نہیں لیا. کل آپ کے اسی سنگل سورس پہ سلمان خان نے بہت لمبی ویڈیو بنائی ہے اور تن کے چماٹے ماری ہیں. آپ کہتی ہیں انڈیا میں مسلمانوں کو مسئلہ ہے. انڈیا میں مسلمانوں کو نہیں مسئلہ, کچھ مسلمانوں سے مسئلہ ہے, جن کی وجہ سے انڈیا کی سولیڈیرٹی اور انڈیا کی یونٹی کو مسئلہ ہو رہا ہے. انڈیا کے عام انڈینز کو مسئلہ ہو رہا ہے. اس میں مسلم کمیونٹی کو بہت ہو رہا ہے. جو لبرل ہیں ان کا جینا حرام ہو گیا ہے کہ ایک طرف ہندو ان کو مسلمان سمجھتا ہے, ایکسٹریمسٹ جیسے ہم میں, اور مسلمان کہتا ہے کہ یہ تو کافر بن گیا ہے. ایسے مسلمان بھرے پڑے ہیں انڈیا میں, مجبور ہیں بیچارے, کمیونٹی سے کٹ, سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے.
آپ جیسے جرنلسٹوں کا تو فرض ہے، اس وقت غلطی عام مسلمان کی نہیں ہے، مسلم لیڈرز کی ہے، چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہیں یا آپ جیسے جرنلسٹ ہیں جو ایڈوکیسی کرتی ہیں تمام مسلمانوں کے انڈیا کی. ان کا فرض ہے کہ پہلے اپنی کمیونٹی کو سمجھاؤ. آپ کا گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں اور آپ اس کے دفاع میں لگی ہوئی ہیں. پہلے ان کو تو گھروں میں بند کرو نا بھائی. جہاں دیکھو تو پتھراؤ اور گھیراؤ اور ارے ہم نے ہسٹری میں سنا ہے کہ پولیس پہ پتھراؤ ہوتے ہیں، فوج پہ پتھراؤ ہوتے ہیں. یہ دنیا کی بدقسمت ترین قوم ہے اس انڈیا کی، یہ سنگل سورس قوم جو اپنے مسیحاؤں پہ، ڈاکٹروں پہ، نرسوں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. پھر آپ ان کی ایڈوکیسی لے کے آتی ہیں، آپ کہتی ہیں اے آر رحمان کو نکلنا چاہیے انڈیا سے. کس نے کہہ دیا بھائی؟ دیکھیں کچھ سیکشن آف سوشل میڈیا نہیں کر رہا. پاکستان کا میڈیا بھرا پڑا ہے تبلیغیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ان سب کے لیے. آپ کے یہاں کا میڈیا نہیں کر رہا یہ سب چیزیں. سوشل میڈیا تو ایک عام آدمی کی آواز ہو. اس میں سے اگر آپ 50,000 لاکھوں میسیجز آتے ہیں اس میں سے ٹارگٹ کر کے 10-15 نکال لو گے تو دے ڈونٹ ریپرزینٹ جنرل انڈین پیپل. اس طرح آپ خود نفرت کی ایک دیوار ادھر قائم کرنا چاہ رہی ہیں. بھائی آپ کے صدر رہے ہیں انڈیا کے مسلمان، ریسپیکٹ ارن کی ہے انہوں نے. آج بھی ابوالکلام صاحب جیسے لوگوں کے رول ماڈل ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں. آپ کے عارف خان محمد ہیں، کئی مسلمان ہیں جن کو ہندو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وہاں مذہب نظر نہیں آتا. پھر مسئلہ وہ ہے کہ مذہب کے اندر جو جگادری ہیں، مداری ہیں، انہوں نے جو کھیل کھیلا ہوا ہے اپنی دکانیں بچانے کے لیے، کم از کم آپ اس کو تو روکیں. آپ کہہ رہی ہیں جاوید اختر صاحب کو لیرکس لکھنا چھوڑ دیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ جاوید اختر صاحب بہت عظیم شاعر ہوں گے، لیکن ان کو ان کے ایک ایک لفظ کی قیمت دی گئی ہے، محبت کی صورت میں، اپریسیشن کی صورت میں، پسندیدگی کی صورت میں اور فائنینشلی. اس کو آپ ایز اے اسلامک کنٹریبیوشن تو نہ کاؤنٹ کریں. جاوید صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں. تو پہلے ان سے پوچھ تو لیں کہ آپ نے ان کو مسلمانوں کی لائن میں کھڑا کیوں کر دیا. اب آتے ہیں آپ کے مین پوائنٹ پہ جس کی آپ بہت زیادہ پرائڈ لیتی ہیں، تاج محل. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ تاج محل کیا منگولیا سے لایا گیا تھا؟ مغل وہاں سے لے کے آئے تھے یا وہاں سے پیسے لے کے آئے تھے اور اس سے بنایا تھا، یا وہاں سے مزدور لے کے آئے تھے اور اس سے بنایا تھا، یا وہاں سے پتھر لے کے آئے تھے اور اس سے بنایا تھا؟ اس میں مسلمان کون سا ہے؟ اس میں غیر ہندوستانی کون سی چیز ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. لمبی کہانی ہے تاج محل کی، گھنٹوں میں آپ سے اس پہ بحث کر سکتا ہوں. جس محبت کی نشانی کو آپ یہ تاج محل کہتی ہیں، وہ 16واں بچہ جنتے ہوئے مری تھی ملکہ، جس کی محبت کے غم میں یہ تاج محل بنا تھا، اور اسی غم میں پھر اس کی بہن سے شادی کی تھی. اور یہ ملکہ جس کے مرنے کے غم میں یہ محل بنایا گیا تھا، اس کے شوہر کو جنگ پہ بھیجا تھا، قتل کروایا تھا، اور اس سے پھر یہ شادی رچائی گئی تھی. یہ ہے آپ کی محبت کی کہانی. اسلام کی تاریخ کو نہ کرے دو سب صاحبہ، بہت گند ہے اس میں. اسی محبت کے دیوتا شاہ جہاں کے بیٹے نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا، عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر نے. نہ کرے دیں تاریخ کو، بڑی گندی ہے. تاج محل کی بنیادوں میں کتنے کروڑوں لاکھوں ہندوستانیوں کی قبریں ہیں. سال 2 سال نہیں 20 سال لگے تھے. 2 10 20 ہزار 100 نہیں ہزاروں مزدور گھرانے قربانیاں دی ہیں، ہندوستانی تھے. وہ سارا پیسہ ہندوستانی تھا. مغل وہاں سے کچھ لے کے نہیں آئے تھے. بھر بھر کے تاشقند اور بخارا اور سمرقند میں ترقیاں ہوئی تھیں، اسی ہندوستان سے لوٹ کے لے کے گئے تھے. تیمور لنگ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، مغل تو بعد میں آئے تھے. مغلوں کی تاریخ نہ گنوایا کریں ہمیں، اور مغلوں کا سیکولرزم بھی ہمیں نہ دکھایا کریں. اچھی طرح پتہ ہے، بڑی لمبی ویڈیوز ہو جاتی ہیں. میں آپ کو 4 گھنٹے بیٹھ کے ان چیزوں پہ لیکچر دے سکتا ہوں،
لیکن بی اے انڈین فرسٹ. جہاں آپ کے جیسے جرنلسٹ, آپ کی بہن عارفہ صاحبہ کہتی ہیں اپنے پچھلے سال کے ٹویٹ میں کہ جے شری رام نہ بھارت ماتا کی جے نہ کہا کرو, یہ کمیونل ہے, کیونکہ اس میں ایک دیوی کی وہ آ جاتی ہے. بھارت ماتا کی جے کا مطلب مدر لینڈ انڈیا زندہ باد, پاکستان زندہ باد, انگلینڈ زندہ باد, ہر ملک کا یہ نعرہ ہوتا ہے. یہ ہندی میں بھائی, اس کو کمیونل. پھر اس سال جب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے معاملات شروع ہوئے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جب بہت زیادہ چلنے لگا دلی میں, تو یہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کمیونل ہیں, نہیں ہیں, سیکولر ہیں, اس لیے اٹ گیوز اسٹرینتھ ٹو اے گروپ آف پیپل. اس طرح کی سیاست اور صحافت آپ لوگ کر کے مسلمانوں کو اور تکلیف میں ڈال رہے ہیں. انڈیا کے عام انڈیا کے لوگوں کو سمجھائیں. ابھی کسی ہندو کو اور عام انڈین کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, عام مسلمان کو ٹیوشن کی ضرورت ہے. بعد میں کھیلتے رہیے گا اسلامو فوبیا اور باقی ساری چیزیں, لیکن اس وقت شدید ضرورت عام مسلمان کو ٹیوشن دینے کی ہے. تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ آپ کی جو کمیونٹی کی اسٹوپیڈیٹی ہے. رپورٹس ہیں انڈین 33% جو اسپریڈ ہوا ہے کورونا وائرس کا انڈیا میں بیکاز آف تبلیغی ذرائع. فگرز موجود ہیں, ڈیٹیل آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. 33% انڈیپینڈنٹ فگرز ہیں, یعنی تبلیغی نہ اسپریڈ ہوتا تبلیغیوں کی بے وقوفی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. بات یہاں پہ آ جاتی ہے پھر وہ لے دے کے آپ لوگ ایکسکیوز لے آ جاتے ہو کہ گورنمنٹ نے کیوں الاؤ کیا, گورنمنٹ نے اس وقت کیوں نہیں روکا, فلان ڈھمکان. بینگ اے کمیونٹی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ تانے مارنا, احسانات گنوانا, یہ سب چیزیں آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں. آج بھی ایک گھر کی کہانی میں نے پڑھی ہے کہیں سوری کراچی کی ہے یہ, لیکن یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. ایک ہاسپٹل میں لاش آئی, کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں. ایک لاش آئی, ڈاکٹروں نے کہا کورونا سے, گھر والوں نے ضد کی نہیں کورونا سے نہیں ہے. ڈاکٹروں نے چیک کیا تو کورونا وائرس سے موت ہوئی تھی. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ گھر میں اور کسی کو بھی ہوگی. بولا نہیں کسی کو نہیں, ایک کو خالی تھوڑی سانس کی مسئلہ ہو رہا ہے بس. ڈاکٹر وہاں پہ گئے, سوری یہ انڈیا کی کہانی ہے شاید, کراچی کی نہیں, مراد آباد کی یہی کہانی ہے. ڈاکٹر وہاں پہ گئے, پتھراؤ کر دیا. یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر وہاں پہ کس کو بچانے گئے تھے؟ اس مسلمان فیملی کو بچانے گئے تھے. یہاں پہ صبا صاحبہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو پہلے ہینڈل کریں. ان کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ کا دشمن ہندو نہیں ہے, آپ کا دشمن انڈیا نہیں ہے, آپ کا دشمن کورونا وائرس ہے. لیکن آپ مسلسل اپنی کمیونٹی کو جو بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہندو اس وقت آپ کا دشمن ہے اور انڈیا سرکار آپ کے خلاف ہے. تو نہ کریں ایسا. خدا را اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کی سرکار بے لوث ہو کے, ان بائسڈ ہو کے خدمت کر رہی ہے. نہیں دیکھ رہی کہ کس کا بھلا ہو رہا ہے. جب باہر سے پوری دنیا سے آج بھی 20,000 پاکستان میں انگلینڈ کے لوگ جو کہ پاکستانی ہیں اوریجن کے, لیکن بہرحال انگلش نیشنل ہیں, برٹش پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو واپس لاؤ. یہ آپ کی سرکاری تو ہے جو بغیر کسی کا مذہب دیکھے سب کو واپس لے کے آئی ہے. پوری دنیا میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ان بائس چل رہی ہے نا. تو آپ بھی اپنی عوام کو پہلے تربیت دیں, بہت ضروری ہے اس وقت. اس وقت ضروری تانے مارنا اور احسان کرنا نہیں ہے, احسان جتانا نہیں ہے. دیکھیں لسٹ تو میں نے بھی بہت لمبی چوڑی بنائی تھی, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب میں مزید آپ کو کیا کچھ کہوں. کچھ اپنے گریبان میں ہم لوگ جھانکیں گے. دس ول بی ویری گڈ فار دا کمیونٹی آلسو. لاسٹ بٹ لیسٹ کہ تاج محل سے جو ریونیو آتا ہے نا, وہ ایک رولر کے بنائے ہوئے ایک مونیومنٹ سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کبھی بھی مذہب میں نہ تولیں. کیوں کہ اسٹیچو آف یونٹی سردار ولبھ بھائی پٹیل مرحوم کے اعزاز میں جو بنایا گیا اسٹیچو آف یونٹی گجرات میں,
وہ بھی اب ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, وہ بھی وہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ایک ہندو مونیومنٹ نہیں کہہ سکتے نا, ٹھیک ہے نا. مونیومنٹس کے ریلیجن صرف ریلیجیس سائٹس پہ ہوتے ہیں, جیسے مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, جیسے یہ ریلیجیس سائٹس پہ ہوتے ہیں, لیکن مونیومنٹس کے ادروائز ریلیجن نہیں ہوتے. آپ کے اجمیر میں ایک مسلم ولی اللہ کے مزار پہ شاید مسلمانوں سے زیادہ ہندو وزٹ کرتا ہے, میں بھی جا چکا ہوں ادھر. تو اس یونٹی کو قائم کرنے میں پلیز پلے اے پازیٹیو کنٹریبیوشن. اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں تو میں ہندوستان کے مسئلے پہ کیوں بولتا ہوں. تو بھائی صاحب, جرنلسٹوں کو تو کم از کم مجھے یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جرنلسٹ آر بارڈر لیس, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, جرنلسٹ آر بارڈر لیس. میں بھی ایک طرح کا ایک سوشل میڈیا جرنلسٹ ہوں, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. میں ان ایشوز پہ اپنی سمجھ کے مطابق جب ایک چیز میں مسلسل انوالوڈ رہتا ہوں, آج سے نہیں کئی سالوں سے, اینڈ دین اف آئی نو سم تھنگ اینڈ بینگ فرام دیٹ کمیونٹی, سو آئی فیل ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم ہیومن بینگ, آئی فیل اٹ مائی responsibility to correct some things. Maybe I am wrong. If I am wrong, please correct me. Thank you.